बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। एक तो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ। जमाइमा गोल्ड स्मिथ क्या पाकिस्तान वापस आ रही हैं और क्या वो पाकिस्तान में आके कोई अहम किरदार अदा करना चाहती हैं? उन्होंने एक ट्वीट किया है बड़ा ही मानीखेज़, उसके बारे में एक तो शेयर करेंगे आपसे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। उसके बाद एक और ख़बर है और वह है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुकम्मल फ़ोकस जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे है और इसी दौरान एक बहुत ही अच्छी ख़बर आई है और वो ख़बर आई है सऊदी अरब से और उसके बाद यूके से अभी आनी है, बरतानिया से अभी आनी है, लेकिन सऊदी अरब से आ गई है। फिर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है और वो ताकत का मुज़ाहरा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अपने मिलियंस जो वोटर्स हैं उनके उस पॉकेट को वो ज़रा हिला रहे हैं और अगर वो इज्तिमा उनका कामयाब हो जाता है तो उसके बाद अपोजिशन को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ज़रा 3-4 ख़बरें सुनिए। तो यहीं से शुरू करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। एक तो सबसे अच्छी ख़बर वो है जो सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान उनका फ़िगर है। 2500-2600 कैदी पाकिस्तानी वो सऊदी अरब की जेलों में हैं। और आपको याद होगा कि सऊदी वली अहद जब पाकिस्तान आए थे, पहला विज़िट था उनका मोहम्मद बिन सलमान का, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे एक बात की थी, 2-3 बातें की थी। एक तो ये कि जो हमारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं उनका आपने ख़्याल रखना है, उनके लिए आपने मराआत देनी है उनको, और वो मेहनत करने गए हुए हैं। दूसरा एक और अहम बात थी वो ये कि जो कैदी हैं सऊदी अरब की जेलों में, कैद पाकिस्तानी, उनकी रिहाई की बात की थी कि उनको रिहा कर दिया जाए, जिसके जवाब में सऊदी प्रिंस ने कहा था कि जी ये दोनों काम समझें आप हो गए और मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। ये बात उन्होंने की थी और जिससे काफ़ी क्लैपिंग हुई थी। अब वो मुआहदा हो गया है और सऊदी अरब के शाह किंग सलमान ने उस मुआहदे की तौसीक कर दी है और सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी अब पाकिस्तान वापस आ सकेंगे और अपने प्यारों से मिल सकेंगे। ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है क्योंकि बहुत मुश्किल था जो अरब ममालिक हैं और ख़ास तौर पे जिन ममालिक में बादशाहतें हैं वहाँ से ऐसे मुआहदे करना। तो 3 साल की तगोदौ के बाद ये मुआहदा हो गया और अब खुशखबरी है सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों के लिए जिनकी तादाद 2500 से ज़्यादा है, 2500 और 3000 के दरमियान है। अब वो कैदी पाकिस्तान आ सकेंगे और बकिया जो कैद है वो पाकिस्तान गुजार सकेंगे, जो एक मुआहदा हुआ है। और इससे एक फ़ायदा होगा, एक तो ये है जी कि सऊदी अरब में गैर मुल्की जेलें हैं, वहाँ पे एक दफ़ा जेल में कुछ चला गया तो वहाँ से फिर डेड बॉडी ही आती है, ज़िंदा सलामत वहाँ से कोई नहीं आता। खा किसी की सज़ा 5 साल है, खा किसी की 7 साल है, किसी की 2 साल है, जुर्माने हुए हैं, जुर्माने वो दे नहीं सकते, कोई पुरसाने हाल होता नहीं है और फिर कोई नहीं पूछता कि जेल में कौन कितने अरसे से है। लिहाजा ये तमाम मामूली जराइम, 3 जराइम उसमें हैं जी जो लोग नहीं आ सकेंगे, सिर्फ 3 जराइम। एक मंशियात के बड़े स्मगलर, दूसरा दहशतगर्दी और तीसरा जो कत्ल जिन्होंने किया है। इन 3 सज़ाओं, 3 जराइम के अलावा बाकी सारे कैदी जो हैं वो वापस आ सकेंगे। किंग सलमान ने इसकी मंजूरी दे दी। और अब अगली जो ख़बर है वो इससे भी अच्छी है, वो ये है कि ये ज़हन में रखिएगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक ज़ाती काविश थी जिसकी वजह से ये हुआ। अब यूएई, अगला मुआहदा यूएई के साथ होने लगा है और यूएई के साथ भी इसी तरह का मुआहदा होगा। और क्योंकि दूसरी बड़ी तादाद यूएई में है पाकिस्तानियों की जो कि वहाँ पे कैद है, उनकी भी वतन वापसी के आसार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त मजमूई तौर पे 9227 पाकिस्तानी गैर मुल्की जेलों में कैद हैं। सबसे बड़ी तादाद सऊदी अरब में थी, उसके बाद यूएई है 1918,
تعداد ہے، اور ان میں خواتین بھی ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں۔ ایک اور وہ ہے یو کے سے، یو کے ساتھ ایک معاہدہ کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور دوسرا معاہدہ جو ہے وہ بھی فائنل ہے، لیکن اب انفارمل برطانیہ کے ساتھ جو ہے ڈرافٹ کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی دونوں ملک اس پہ متفق ہوں گے اس معاہدے پہ، یعنی کہ حتمی اصولی طور پہ بات ہو چکی ہے، اب صرف وہ کہنا چاہیے کہ کاماز، فل سٹاپ، اس طرح کی چیزیں وہ سیٹ کی جا رہی ہیں اور اس کو نوک پلک سواری جا رہی ہے، قانونی زبان میں اس کو ڈھالا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان اور برطانوی حکام پر مشتمل کمیٹی نے دونوں ممالک کی ریٹرنز اینڈ ری ایڈمیشن پالیسی کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دی ہے، اور پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ریٹرنز اینڈ ری ایڈمیشن معاہدہ جو ہے اس سے متعلق وزارت داخلہ کی خصوصی کمیٹی ہے، وزارت داخلہ وفاقی کابینہ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں ان چیزوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ کمیٹی میں شاہ محمود قریشی تھے، شیریں مزاری، اور سیکرٹری داخلہ نسیم یوسف کھوکھر، سیکرٹری وزارت قانون اور جوائنٹ سیکرٹری داخلہ اس میں شامل تھے، اور اس میں ایک معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، وہ ہے ریٹرنز اینڈ ری ایڈمیشن معاہدہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان، اور دوسرا جو ہے مجرمان کی حوالگی کا، اس کے بارے میں بھی فائنل ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے۔ مکمل فیصلے کا اعلان جو ہے وہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا، اور مجرمان کی جو حوالگی کا معاہدہ ہے اس میں وہی کام ہو سکے گا سعودی عرب کے علاوہ۔ یہ مزید ہے کہ جو پاکستان میں اور پاکستانی جو برطانیہ میں اور برطانوی جو پاکستان میں مجرمان کی حوالگی ہو سکے گی، ایک دوسرے کو لایا جا سکے گا، اس میں پھر شریف فیملی کے لیے یہ معاہدہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہوئی ہیں۔ تیسرا، اوورسیز پاکستانیز کو ہدف بنایا ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، جو کل کی انہوں نے تقریر کی اس میں بھی یہ بات رکھی گئی تھی کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ زر مبادلہ بھیج رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے، اور اگر یہ پاکستانی پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری بھی کریں اور سرمایہ کاری کریں، اپنا سرمایہ پاکستان میں لائیں، تو پھر شاید ہی پاکستان کو قرضے مانگنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں دنیا بھر میں 90 لاکھ ہیں، 90 لاکھ پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں، اور 90 لاکھ پاکستانی ان میں سے 90% جو پاکستانی ہیں، 90 نہ کہیں 80% جو پاکستانی ہیں وہ ایسے ہیں جو بہت ہی ویل آف ہیں، جو بلینر بھی ہیں، ملینر بھی ہیں، وہ باہر انویسٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے میگا پلان تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ کے لیے، ان کو انسینٹیوز دینے کے لیے، دوسرا ان کی انویسٹمنٹ کو قانونی تحفظ اور یہ لٹیرا مافیا، قبضہ مافیا اور کرمنل مافیا سے تحفظ دینے کے لیے خاص طور پہ ایک سیل بھی تیار کیا جا رہا ہے اور ایک میگا انسینٹیو پلان تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو باہر انویسٹ کرتے ہیں وہی اپنا سرمایہ پاکستان میں انویسٹ کریں، انڈسٹری میں آئیں، ایگریکلچر میں آئیں، مختلف جگہوں پہ آئیں، کنسٹرکشن کے، ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آئیں، اور وہ آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں اور انویسٹ کر کے زر مبادلہ پاکستان لائیں، کیونکہ ایک رف آئیڈیا جو ہے وہ ہے کہ اس طریقے سے اربوں ڈالرز جو ہیں، یعنی کہ پاکستان، وہ کہا جاتا ہے کہ پھر پاکستان کو قرضے مانگنے کی ضرورت کسی ملک سے، کسی مالیاتی ادارے سے نہیں پڑے گی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تو آپ کا یہ اوورسیز پاکستانیز ہی مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک چیز چاہیے جی، ان کو بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں اور اس پہ پھر قبضہ مافیا آ جاتا ہے، کرمنل لوگ آ جاتے ہیں اور وہ لٹیگیشن قبضے کر لیتے ہیں، اور دوسرا اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو بیوروکریسی ان کو بہت تنگ کرتی ہے، پیسے بہت لیے جاتے ہیں، رشوت بہت لی جاتی ہے NOC لینے کے لیے۔ تو ان سارے کاموں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کرنے جا رہے ہیں، اور اسی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بڑا اجتماع، جس میں ان کا ہے جی کہ لاکھوں پاکستانیوں کو مدعو کیا جائے گا پاکستان میں، بہت بڑا
کیا کہنا چاہیے ملینز گیدرنگ کہہ دیں جی، یہ ان کا پروگرام ہے، تمام بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کو کیا جائے گا، اور یہ 3 روزہ اجتماع اسلام آباد میں منعقد ہوگا 13 سے 16 مارچ، 13، 14، 15 اور 16 مارچ۔ تو اس سے وزیر اعظم خود خطاب کریں گے اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑے بڑے انسینٹیوز کا اعلان کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جی کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے، اور اگلے انتخابات میں 90 لاکھ پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، اور اس کی موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں، اور یہ حق دیا ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت نے۔ تو اپوزیشن کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان 90 لاکھ پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانی میں سے اگر 70 لاکھ بھی چلا گیا پی ٹی آئی کو، تو وہ پانسا پلٹ دے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ وزیر اعظم کروانے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی اہم خبر جو ہے وہ ہے جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک بار پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا ہے۔ ہوا یہ ہے، آپ کو یہ بتا دوں کہ جمائمہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ڈیورس ہوئی ہے، علیحدگی ہوئی ہے، لیکن یہ اس طرح کی علیحدگی نہیں ہے کہ بالکل کٹی ہو گئی ہے جناب، جیسے ہمارے ہاں روایات ہیں۔ بچے جو ہیں ابھی تک اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ایک کیا کہنا چاہیے ٹاکنگ ٹرمز بڑے اچھے ہیں، اور اس کے مطابق پاکستانی بھی جو ہیں وہ جمائمہ کو ٹویٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، اور جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں ان کو رپلائی کرتی ہیں اور ان کو اگنور نہیں کرتی، خاص طور پہ پاکستانی اگر کوئی ٹویٹس کریں ان کو۔ تو پچھلے دنوں ایک ٹویٹر پہ ایک صاحب نے ٹویٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور انہیں ان کے دوستوں کی جانب سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹویٹ کر دیا جمائمہ گولڈ سمتھ کو ٹیگ کر کے۔ تو انہوں نے جواب دیا، جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنے ٹویٹر پہ اس بات کا بڑے ہی اچھے طریقے سے جواب دیا، اور انہوں نے لکھا کہ میری باقی زندگی کے لیے ہر ٹویٹ، اور پھر اپنے اسی ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور پاکستان کے جھنڈے اور دل والے ایموجیز جو ہیں ان کو استعمال کیا۔ اور اس طریقے سے یہ پچھلے سال بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، جب ایک عاصم چودھری جو صارف ہیں انہوں نے ان کو ٹویٹ کیا تھا، اور اب پھر تو اس سے لوگ جو ہیں وہ مختلف اپنے اپنے مطلب نکال رہے ہیں کہ جناب، کیونکہ یہ بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پہ جو بحث ہے اس کا خاص جو نقاط ہیں وہ یہی ہیں کہ کیا جمائمہ گولڈ سمتھ واپس آ رہی ہیں، کیا اگلے انتخابات میں وزیر اعظم عمران خان کو سپورٹ کریں گی، کیا کریں گی، کیا وہ کوئی رول ادا کریں گی، کیونکہ وہ بچے تو انہی کے ساتھ ہیں، اور ٹاکنگ ٹرن بھی وزیر اعظم کے ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر کون سے وہ لوگ ہیں جن کی طرف جمائمہ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں اور آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑی میننگ فل ٹویٹ تھا، اور ان کا جواب بھی اسی طریقے سے تھا۔ انہوں نے نہ غصہ کیا، نہ انکار کیا، اور نہ ہی نان سینس کہا، اور نہ ہی شٹ اپ کہا، بلکہ اس کے جواب میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، پاکستان کا جھنڈا لگایا، ایموجیز لگائے۔ تو دیکھیے اس کے آنے والے دنوں کا انتظار کیجیے جی کہ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ بھی کھل جائے گا، کیونکہ ہم اس سے زیادہ کچھ اظہار خیال کر نہیں سکتے، کیا سرائی نہیں کر سکتے۔ انتظار کرنا چاہیے ہمیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔